अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ा रिलीफ मिला है। वजूहात क्या हैं और इससे पहले उनकी सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद क्यों की थी और उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, उन्होंने कितना बड़ा घर किस तरह जालसाजी से बनाया, धोखाधही से बनाया और उसके बाद फिर उनकी आमदन से कितने असासे ज़ायद हैं और उनके बेटे के अकाउंट में जो रकम आती रही वो कहाँ से आती रही, उनकी वजह और वजूहात क्यों नहीं बता सके, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं जो वकार ज़का साहब हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक उन्होंने बहुत बड़ा इकदाम उठाया। उसके बाद मैं समझता हूँ कि शायद ही तारीख़ में कोई पहला आदमी होगा जो एक फ़ाइट करके यानी कि मुख्तलिफ बड़े इदारों से, वफाकी इदारों से चैलेंज लेकर वो सामने आया और उसके बाद फिर उसने बहुत बड़ी फ़तह हासिल की। उसके बाद आज ख़ासतौर पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आ चुका है। वो सारी वजूहात और तफसीलात सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आज की खबर, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत मंजूर हुई है, अदालत ने 1 करोड़ रुपए उनको मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है और उसके बाद उन्होंने खुर्शीद शाह साहब का नाम ECL में शामिल करने की हिदायत तो की है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एहतसाब अदालत चाहे तो खुर्शीद शाह साहब का नाम ECL से खारिज कर सकती है, वरना उनका नाम ECL में रहेगा। लेकिन नैब के हवाले से अदालत ने अपनी जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें बताया है कि वो खुर्शीद शाह साहब को जेल में रखने की ठोस वजूहात नहीं बता सका। अच्छा, उसमें अब उनका नैब का मौक़िफ़ क्या था, ये तो अदालत की बात हुई। अदालत में नैब का मौक़िफ़ क्या था, खुर्शीद शाह साहब के वकला का क्या मौक़िफ़ था और उसके बाद फिर पीछे जो एक समझ लो कि बहुत बड़ा जो मामला है कि वो कभी जेल गए भी थे या नहीं गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें सामने आती हैं। कभी कोई फतवाहत करार देता है, कभी कोई विक्ट्री का निशान बनाता है। सारी वजूहात मैं आपके साथ रखता हूँ, पूरी शेयर करता हूँ। उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो एक आवाम ने फ़ैसला करना है, हमारा काम है आप तक ख़बर पहुँचाना और वो भी ठोस हक़ाइक़ और शवाहिद की बुनियाद पर। ये सारी बातें आप चैलेंज भी कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट के जो रिकॉर्ड है, अदालती रिकॉर्ड पर सारी बातें मौजूद हैं। नैब की जानिब से जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया या उनके ऊपर जो रेफरेंस बनाया गया वो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले आपको याद होगा मैं जब ये खुर्शीद शाह साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई, उसके बाद फिर ये गिरफ़्तारी हुई थी। इंक्वायरी जब शुरू हुई थी उससे कुछ अर्सा पहले उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई थी 500 अरब रुपए करप्शन की निशानदेही, मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट और सारी तफसीलात सबसे पहले मैंने एक्सक्लूसिव नशर की थी। मेरे पास आज भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद फिर दुनिया TV पे और मुख्तलिफ TV चैनल्स पे कामरान खान साहब ने और पत्नी कौन कौन से साहब ने जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, लेकिन सबसे पहले ये खबर पूरे सबूत के साथ मैंने चलाई थी। लेकिन नैब ने जब तहकीकात की तो नैब को जो मशकूक चीज़ें नज़र आईं, ज़ाहिर है वो तमाम इल्ज़ामात पे तो नैब किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकता। जो नैब के पास शवाहिद आए, जो नैब ने छानबीन की, तो उसके बाद जहाँ जहाँ नैब को लगा या नैब ने सबूत हासिल किए तो वो इल्ज़ाम या रेफरेंस का जो चीज़ें हिस्सा बनी बाद में जाके, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि प्रोफेसर हाउसिंग सोसाइटी है सक्खर के अंदर खुर्शीद शाह साहब ने तकरीबन 10, 11 या 12 प्लाटों को मिलाकर एक बड़ा घर बनाया है। ये जो जहाँ पर वो रिहाइश पजीर है उनका अपना जो ज़ाती घर है, उसमें मुख्तलिफ प्लाटों को यकजा करने के बाद अब ये जैसे सोसाइटी होती है, कोई भी सोसाइटी, तो उसमें 60% रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है और 40% उस सोसाइटी की जो ज़मीन होती है वो रफ़ाही मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसी सोसाइटी में खुर्शीद शाह साहब ने जो घर बनाया है उसमें उन्होंने एक अवान फैमिली से ख़रीदा जो कि उनके रिश्तेदार हैं जो कागज़ों में, लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं या नैब ने जो शवाहिद हासिल किए उसमें इन्होंने पहले जो प्लाट थे स्कूलों के 3 प्लाट थे वो उन्होंने उसका लेआउट प्लांट, इसके अलावा उन्होंने जो एक रद्दोबदल था प्लांट के अंदर उन्होंने वो तब्दील किया। तब्दील करने के बाद वो प्लाट अपने नाम कराए। उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद खुर्शीद शाह साहब ने कागज़ों में उनसे ख़रीद लिए, लेकिन ज़राए बताते हैं कि उनके अपने फ्रंट मैन थे। ये सारा जो हेर फेर किया खुर्शीद शाह साहब ने खुद किया। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 3 प्लाटों को जो कि स्कूलों के प्लाट थे उनके खुर्शीद शाह साहब ने लेआउट प्लान तब्दील करवा के सारे रिकॉर्ड में रद्दोबदल कराने के बाद अपना घर जो बनाया वो स्कूल की ज़मीन है उसके ऊपर उन्होंने घर बनाया हुआ है। 3-4 प्लाट, उसमें मुख्तलिफ प्लाटों को उन्होंने यकजा किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर आमदन से ज़ायद असासे उनके पाए गए, यानी कि उनकी आमदन अगर 50,000 है तो उनकी असासे 1 लाख रुपए के पाए गए। आधे से ज़्यादा असासों में और आमदन में फ़र्क पाया गया। ये नैब ने जो रेफरेंस का हिस्सा बनाया। उसके बाद इनके बेटे के नाम पर जो बैंक अकाउंट है उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई वो कैश की मद में होती रही और उनके साहबजादे जो हैं वो आज तक नैब को ये नहीं बता सके
کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ کون بھیجتا رہا, یہ پیسہ کہاں سے آتا رہا, یہ وجوہات نہیں بتا سکے. اچھا, سندھ ہائی کورٹ کے سکھرک بینچ کے جو جسٹس امجد سیتو صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا, انہوں نے خورشید شاہ صاحب کی درخواست ضمانت مسترد کی. یہ ساری وجوہات دیکھنے کے بعد خورشید شاہ صاحب کے جو وکلا ہیں انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. سپریم کورٹ نے کیس دوبارہ ریمانڈ بیک کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کا اسپیشل بینچ بنایا گیا تھا یہاں کراچی میں پرنسپل سیٹ میں. اس میں پھر جسٹس شمس الدین عباسی صاحب نے جو حکم نامے میں تحریر کیا وہ ساری وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے آج بھی جو دائر کیے وہ ڈیلے آف ٹرائل اور ہارڈ شپ کی بنیاد پر, یعنی کہ ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر ٹرائل چلایا نہیں جا رہا, اس وجہ سے ایک غیر قانونی طور پر جو یا سمجھ لیں کہ بلا جواز جو ہے ایک ملزم کو جیل میں رکھا گیا, یہ انہوں نے وجوہات بتائی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر یہ وجوہات چونکہ یہاں سپریم کورٹ میں جسٹس شمس الدین عباسی صاحب کی جو سربراہی میں بینچ قائم کیا گیا تھا اس میں یہاں پر مطلب انہوں نے یہ ساری وجوہات جو ہے وہ رکھی, تو انہوں نے اپنے حکم نامے میں جو کوئی تحریر کیا وہ سارا کچھ میں آپ کو اب پڑھ کے سناتا ہوں, جس میں ان کے وکیل جو تھے مخدوم علی خان صاحب جو کہ پاکستان کے مہنگے ترین اور بڑے ترین وکیلوں میں سے ایک ہیں, انہوں نے وجوہات جو رکھی تھیں انہوں نے کہا تھا ایک تو 44 گواہ ہیں خورشید شاہ صاحب کے خلاف اور اب تک جو 3 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں, تو 20 مہینے سے وہ جیل میں ہیں, تو لہٰذا ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے, ان کو جیل سے رہائی دی جائے, ضمانت پر ان کو رہا کیا جائے. تو وہاں پر یہ ساری باتیں ہوئیں جس پر عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس شمس الدین عباسی صاحب کی جو سربراہی میں 2 رکنی بینچ قائم کیا گیا تھا, انہوں نے جو پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے, انہوں نے سوالیہ نشانات لگائے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ملزم ایک دن بھی جیل نہیں گیا, جو خورشید شاہ صاحب ہیں وہ ایک دن بھی جیل نہیں گئے, اور پہلے دن ہی صوبائی حکومت نے NICVD سکھر کو سب جیل قرار دیا, اور اس کے بعد پہلے دن سے وہ جیل میں ہیں اور جیل میں ساری سہولیات ان کو میسر ہیں, ساری سہولیات جو ہے وہ دی گئی ہیں. تو اگر ہم ان کو ضمانت بھی دیں تو کن وجوہات پر دیں, مطلب ان کو کیا ایسی کمی ہے, کیا ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں تو ہم ان کو ضمانت دیں. عدالت نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک ہمارے معاشرے کا انہوں نے کہا کہ جس طرح کا یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک تشکیل دیا گیا ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے, ایک غریب جو قیدی ہے وہ جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے اور دوسرا با اثر قیدی وہ جو ہے وہ مزے کر رہا ہوتا ہے, وہ زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا, تو اس لیے ہم ان کو ضمانت نہیں دے سکتے. عدالت نے یہ ضمانت نہ دینے کی جو وجوہات تھیں ساری وجوہات اپنے فیصلے میں لکھیں, فیصلے میں رکھیں, اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیز ہوئی. اب نیب نے اس وقت بھی عدالت میں کہا تھا سندھ ہائی کورٹ میں کہ ایک خورشید شاہ صاحب کے خلاف اور ان کی فیملی یا بیٹوں کے خلاف اور جس صوبائی وزیر ہیں اویس قادر شاہ صاحب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے, دوسرا ریفرنس دائر کرنا ہے. لیکن شاہ صاحب چونکہ NICVD میں زیر علاج ہیں اور وہ نیب کو تحقیقات کے لیے ایکسیز ہی نہیں دے رہے, نیب کو تحقیقات کے لیے وہاں وقت ہی نہیں دیتے, آنے نہیں دیتے, وہاں تحقیقات ہی نہیں کرنے دے رہے, تو اس لیے ہم ان سے تحقیقات کس طرح کریں. تو بہرحال ان وجوہات پر عدالت نے ضمانت مسترد کی. اب یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے 2 فیصلے ہیں اگر آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھنے کی ضرورت جو ہے وہ ضرورت پیش نہیں آئے گی, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی انہی وجوہات کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ کیا ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ جس طرح یہ بڑے وکیل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اور بڑے جس طرح سیاستدان وہ اس طرح ہمدردیاں لے کے یا مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی طریقے سے عدالتوں سے ریلیف لے لیتے ہیں. اب جس طرح خورشید شاہ صاحب نے لیا, اس طرح پہلے کئی دفعہ آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب اور کئی بھی بڑے نامی گرامی جو لوگ ہیں انہوں نے اسی طرح کہ ٹرائل خود نہیں چلنے دیتے اور اس کے بعد پھر ٹرائل میں وہاں تاخیری مسلسل حربے استعمال کرتے ہیں. جب ٹرائل میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر انہی وجوہات کو اسی چیز کو بیس بنا کر اعلیٰ عدالتوں سے وہ ریلیف لے لیتے ہیں. کئی ایسے ہمارے جاننے والے عدالتوں میں وکلا بھی ملتے ہیں کہ مختلف بیوروکریٹس, مختلف سیاستدان, مختلف لوگ جب ان کے پاس آپ ریلیف لینے کے لیے یا نیب کا یا کسی بھی ادارے کا ان کے پاس نوٹس جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ان کے پاس آتے ہیں بھاگے کہ ہمیں عدالت سے ریلیف مطلب اس طرح ہے کہ فوری طور پر نہیں چاہیے, لیکن آپ کیس کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں آپ ڈیلے کریں, ہم آپ کو ڈیلے کرنے کے پیسے دے رہے ہیں, ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں فوراً چھڑوا دیں یا ریلیف دلا دیں. تو ڈیلے کرنے کے لیے بھی الگ سے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو بر وقت سزا نہ ہو اور ان کو جیسے تاخیر ہوتی جائے گی ایسے ان کے اوپر
ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال خورشید شاہ صاحب وہاں اپنی روز، جس طرح میں ذرائع بتاتے تھے کہ وہاں روز ان کی ایک محفل لگتی تھی، سیاسی محفل، وہاں روز ان کے جو ہے وہ سیاسی معاملات NICVD میں بیٹھ کے چلاتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے سیریس نہیں لیا اس طرح نیب کے معاملات کو۔ بہرحال سندھ کے اسپیکر تقریباً 6 دن ہو گئے لاپتہ ہیں، اب تک کسی کو نہیں پتہ۔ اگر کسی اور صوبے کے ہوتے تو شاید اس کا حشر کیا ہو چکا ہوتا، میڈیا میں بھی خاص طور پر۔ اس کے بعد پھر یہاں سندھ میں بڑے بڑے لوگوں کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، لیکن کچھ لوگوں نے NICVD میں وقت گزارا اور کہا کہ وہ جیل میں تھے، کچھ نے VIP اور اسپیشل وارڈ جناح ہسپتال کے، کچھ لوگوں نے ضیاء الدین میں، اور کچھ تو ایسے بھی تھے جن لوگوں نے، میں نام بھی بتا سکتا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جیل میں اپنے گھروں کو سب جیل قرار دے کر جو ہے وہ انہوں نے ریلیف لیے، انہوں نے گھروں کو اپنے سب جیل قرار دینے کے بعد وہ گھروں میں انہوں نے وقت گزارا اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جیل میں تھے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وقار زکا صاحب نے جو جدوجہد کی، اس کی روشنی میں جو حکم نامہ سامنے آیا ہے، حکم نامہ کا جو سندھ ہائی کورٹ کا جو ایک متن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ جسٹس کے آغا صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جاری کیا۔ اس کے بعد پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ وقار زکا نے جو اب تحریر حکم نامہ بھی لے لیا ہے وہ کس طرح بڑا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر مستقبل میں جا کر جو کرپٹو کرنسی میں کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یا دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ کئی ممالک میں کرپٹو کرنسی میں کاروبار کی اجازت ہے، پاکستان میں بھی عالمی سطح پر بینکنگ ٹرانزیکشن کے لیے سہولت کی ضرورت ہے، قوانین کے دائرے میں کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دی جا سکتی ہے، حکومت پاکستان اس حوالے سے پالیسی فیصلہ جاری کرے۔ عدالت نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار پہلے ہی خفیہ طریقے سے جاری ہے، بہتر ہے کہ منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ٹرانزیکشن کو روکنے کے لیے کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دی جائے۔ عدالت نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں کاروبار کی اجازت کے لیے ریگولر کرنے پر غور کیا جائے۔ کرپٹو کرنسی نئی طرز کی ایک بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، اس لیے قانونی حیثیت کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ڈپٹی عدالت نے جو حکم دیا ہے کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جائے، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ کمیٹی کا اجلاس، جو پہلا اجلاس ہوگا وہ 25 اکتوبر کو منعقد کیا جائے گا۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ کمیٹی آئین کے آرٹیکل 18 کی روشنی میں معاملے کا جائزہ لے۔ آرٹیکل 18 ہر شہری کو کاروبار اور جائز تجارت کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کمیٹی کرپٹو کرنسی کو ریگولر نہ کرنے کے نتیجے پر پہنچے تو وجوہات بھی بتائی جائیں۔ کمیٹی کرپٹو کرنسی کو ریگولر کرنے کے نتیجے پر پہنچے تو سفارشات سیکٹری فائنانس کو بھیجے، اور اس کے بعد عدالت نے FIA کو کارروائی کرنے سے پہلے، یعنی کہ جو کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو کاروبار کرنے والوں کے خلاف اگر کارروائی کرتا ہے تو پہلے اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ رجوع کرے، اس سے رہنمائی لے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، ادروائز کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ مزید سماعت جو عدالت نے 12 جنوری تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ اچھا، چونکہ یہ 2 سال سے کیس چل رہا ہے، وقار زکا صاحب جب بھی پیشی پر آتے ہیں اور ہم خود اس کیس کو فالو کرتے ہیں، میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں، اور وقار زکا صاحب کے سامنے یعنی کہ جو مخالفت میں یا مخالف سمت میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ تقریباً اعلیٰ عہدوں پر فائز یا اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑے ایک سمجھدار سلجھے ہو یا ایک اسٹیٹ کی مختلف جو ادارے ہیں ان کی جانب سے پیروی کرتے ہیں، لیکن جو کرپٹو کرنسی کے حق میں جو فائٹ کرتے ہیں وہ ہیں وقار زکا صاحب۔ وہ اکیلے ہیں، نہ قانون دان ہیں، نہ قانونی ماہر ہیں۔ ہم نے اکثر ان کو TV پر دیکھا، لیکن بہت سارے لوگ ان کو، وقار زکا کے اس گرو کو نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح اس معاملے کے لیے ٹیکنیکل اور ایک یعنی کہ ایک ماہر قانون بھی اس طرح جو ہے وہ دلائل نہیں دیتا اپنی بات کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے بڑی ایک شاندار ایک مہارت کے ذریعے سے عدالت کو مطمئن کیا، یعنی کہ جسٹس کے آغا صاحب کو مطمئن کیا تھا۔ اس کے بعد پھر عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا۔ بہرحال ایک بڑی جیت ہے جو اس معاملے میں ساری دلچسپی رکھتے ہیں۔ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔